नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कनाडा मोहतरम आदम भट्टी साहब, इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ मेहमानान गरामी कदर डॉक्टर मंसूर साहब, बदर मुनीर साहब, और आज की इस पुरवकार तकरीब में शरीक दीगर कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान कनाडा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी कदर ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम आज इस मुकाम पर हुज़ूर सैयदी शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली का 64वां यौम विलादत और उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे कायद को उम्र ख़िज़र अता फ़रमाए, उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि यूँ ही और कई साल अपने कायद की विलादत की खुशियाँ यूँ ही मनाते रहें। और बिलख़ुसूस उनकी विलादत की खुशियाँ मनाते वक्त जिस शय में उनकी खुशी है उसको मलहूज़ रखते हुए उस काविश का हिस्सा बन जाएं। वो क्या है? उनकी खुशी उनकी मंजिल में है, उनकी खुशी उस राह में है जिसका उन्होंने चुनाव किया है, उनकी खुशी उस सफ़र में है जिसके वो मुसाफिर हैं, उनकी खुशी उस मकसद में है जिसको उन्होंने अपने लिए और हम सब के लिए चुना है। वो मकसद इनक़िलाब है, वो मकसद इस सरज़मीन पाकिस्तान हो या दीगर आलम, अमन का क़याम है, इस्लाम के तशख़्ख़ुस को उजागर करना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का फ़रोग़ है और इस्लाम के हसीन चेहरे पर जो धब्बे पड़ गए हैं उन धब्बों से उस हसीन चेहरे को साफ़ करना है। गर्ज़ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस अंदाज़ में आम करना है कि इस्लाम का नाम तो ऊंचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, इस्लाम के नाम लेवा मुसलमानों का नाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऊंचा कर दे। हाज़रीन गरामी, जो मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा में आयत करीमा तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक औलिया अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो बंदे हैं, उन्हें ना कोई खौफ है ना वो गमज़दा होते, ना उन्हें कोई खौफ होगा ना वो गमज़दा होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। हाज़रीन गरामी, मैं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कुछ देर में आज के इस मौका से और इस मौका की मुनासबत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए कुछ चीज़ें इरशाद करना चाहूँगा और अर्ज़ करना चाहूँगा, ताकि हम लोग आज के इस दिन का पैगाम अपने साथ लेकर लौटें
اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت اپنے نیک لوگوں کی جب تعریف فرماتا ہے قرآن میں تو ان کے متعلق ایسی چیزیں ارشاد کرتا ہے، ایسی چیزیں ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسانی خصلتیں نہیں ہیں۔ آج ہم حضور شیخ الاسلام کا یوم ولادت منا رہے ہیں، اور ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی چنیدہ شخصیت ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت اپنا دوست کہتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت اپنا بندہ، اپنا مقرب قریبی بندہ کہتا ہے۔ اب آئیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو کسی شخص کو اللہ کا دوست کر دیتی ہیں۔ کیا کوئی اللہ کا جو دوست ہے وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہوتا ہے، یا دنیا سے کٹا ہوا شخص ہوتا ہے، یا اس کے معمولات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیگر دنیا میں جینے والے لوگوں نہیں رکھتے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے اس ایک انسان کو جو باقی انسانوں جیسا انسان ہے لیکن اسے اللہ کا مقرب کر دیتی ہے، اللہ کا دوست کر دیتی ہے؟ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے جب اپنے اولیاء کی تعریف قرآن میں دی تو کہا کہ نہ انہیں خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے، اور یہ انسان کی خصلت کے برعکس ہے۔ انسان تو ہر وقت ہر شے سے خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شے اس کی مزاج کے برعکس واقعہ ہو جائے تو غمگین بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں؟ آئیے اس کا جواب بھی قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا کہ اے موسیٰ، اپنے نالین اتار کر چلا طور پر۔ جب وہ طور پر پہنچے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی ہوئی، اور وہ مقام جہاں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وہی فرمائی جہاں پر چنا، سب سے پہلی شے کیا کی کہ کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے مولا یہ میرا عصا ہے جس کے سہارے میں چلتا ہوں۔ فرمایا اس عصا کو زمین پر تو ڈال۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، اور وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گیا۔ جیسے ہی وہ عصا سانپ بنا تو ایک انسانی فطرت تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہو گیا، آپ وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ندا دی، اے موسیٰ رک تو صحیح، یہ تیرا عصا ہے جو تیرے ہاتھ میں تھا، اب تجھے دیکھنے میں سانپ لگتا ہے تو خوف طاری ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا خوف نہ کر، تو میرا بندہ ہے، اسی سانپ پر ہاتھ ڈال، اس کی گرفت کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی نظر آنے والے سانپ کے ہاتھ ڈالا، گرفت کی تو خوف جاتا رہا۔ بات کیا سمجھ آئی؟ انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت چاہے تو اس کی فطرت بدل کر اس کو خوف سے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ وہ رہتا انسان ہی ہے، وہ فرشتہ نہیں بنتا، اس کی ساخت انسان جیسی رہتی ہے، وہ اپنی جنس میں انسان رہتا ہے، لیکن دو انسان کھڑے ہوں، ایک انسان باقی انسانوں جیسے خوف زدہ رہتا ہے، مگر جس کا مددگار اللہ ہو جائے، جس کا خوف خدا دور کر دے، وہ بھی دیکھنے میں انسان ہے اور انسان ہی رہے گا، لیکن اللہ رب العزت اس کا خوف اس سے جدا کر دیتا ہے،
اس کی وہ انسانی خصلت اس سے دور کر دیتا ہے، اسے بے خوفی عطا کرتا ہے۔ وہ بے خوفی کس کی خصلت ہے؟ کسی کا بے خوف ہو جانا، کسی کا نڈر ہو جانا، یہ کس کی خصلت ہے؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ جس انسان کی صفت کو خدا اپنی صفت میں رنگ دے تو وہ خوف زدہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ غم زدہ سے بے غم ہو جاتا ہے، اس کا غم جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جسے میں قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جسے میں اپنا ولی چنتا ہوں، جسے میں اپنا بندہ چنتا ہوں، اسے انسانی خصلتوں سے آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ رہتا انسان ہے لیکن اس کی خصلتوں پر اپنی خصلتوں کا رنگ چڑھا دیتا ہوں، اس کی صفتوں پر اپنی صفتوں کا رنگ چڑھا دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت، میں نے بات کی کہ اللہ رب العزت صفتوں پہ رنگ کیسے چڑھاتا ہے، یہ تو قرآن کی ایک بات آپ نے کر دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ اپنے ولی کی صفتوں پہ اپنا رنگ کیسے چڑھاتا ہے؟ آئیے یہ جواب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے وہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ بندہ عبادات اور نوافل، یعنی ایسے اعمال جو مجھے محبوب ہیں، وہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت صحیح بخاری میں فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ گرفت کرتا ہے، پھر یہاں تک فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے حدیث قدسی کہ میرا بندہ، میرا ولی جب میری قریب آتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ وہ انسان کے کان بن جاتا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وہ انسان کی آنکھ بن جاتا ہے؟ نہیں سمجھ آتی۔ وہ انسان کے ہاتھ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ہر شکل سے پاک ہے۔ وہ کسی انسان کے اپنی مخلوق کے پاؤں کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو عظمتوں والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہی بات ہے جو ابتدا میں عرض کی کہ اللہ جب کسی کو اپنا ولی چنتا ہے، کسی کو اپنا دوست چنتا ہے، تو اس کی صفتوں کو اپنی صفتوں میں رنگ دیتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس طرح کان بن جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کان کام کیا کرتے ہیں؟ سننے کا کام کرتے ہیں، سماعت کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اپنے ولی کی سماعت بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ پھر میرے سننے کی صفت کا رنگ اس ولی کی سننے کی صفت پر چڑھ جاتا ہے۔ اس کی سماعت کی صفت جو ہے
وہ میری سماعت کی صفت میں رنگی جاتی ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی بصیرت میری بصیرت میں رنگی جاتی ہے، اس کا دیکھنا میرے دیکھنے سے رنگا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح بن جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب میرا ولی گرفت کرتا ہے وہ اس کی گرفت نہیں ہے، وہ خدا کی گرفت ہے۔ اس کے گرفت کرنے پر خدا کی گرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ جب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، پاؤں سے کیا مراد ہے؟ وہ چلتا ہے۔ کہا کہ پھر میرے ولی کے چلنے پر خدا کا حرکت کرنا اور اس کے چلنے کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب فردر شرح کیا ہے کہ جب وہ اس کی صفتوں کو اپنی صفتوں میں رنگا تو کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے ایک عام انسان سنے تو مطلب کی بات سنتا ہے، جو بات نہ اچھی لگے وہ نہیں سنتا، پھر دشمن کی بات اور انداز سے سنتا ہے، دوست کی بات اور انداز سے سنتا ہے، جس سے مفاد ہو اس کی بات اور انداز سے سنتا ہے، جس سے مفاد نہ ہو اس کی بات اور انداز سے سنتا ہے۔ پھر آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، جو مسلمان ہو اس کی بات اور انداز سے سنتا ہے، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھے اس کی بات اور انداز سے سنتا ہے، امیر کی بات اور انداز سے سنتا ہے، غریب ہو یا اس کا ملازم ہو اس کی بات اور انداز سے سنتا ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کی ہر بات بری لگتی ہے، کسی کا دوست ہو تو اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ یہ انسان کا سننا ہے، مگر جب کوئی خدا کا ولی ہوتا ہے اس کی صفت سماعت کی صفت پر خدا کی سماعت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی سماعت بائسڈ نہیں رہتی، پھر وہ دوست یا دشمن سب کی بات انصاف سے سنتا ہے، کوئی غریب ہو یا امیر ہو اس کا مفاد کسی سے وابستہ نہیں، اس کا مفاد فقط خدا سے وابستہ ہے۔ وہ ہر شخص کی بات برابری سے سنتا ہے۔ پھر اس کی نگاہ پر اس کی بصیرت پر جب خدا کے دیکھنے کا رنگ چڑھ جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر ہر شخص کو وہ انصاف اور برابری سے دیکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر جس طرح خدا کرتا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے اس کو وہ رزق برابر دیتا ہے، خدا کا ولی بھی ایسے کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ کون اس کے ساتھ ہے اس کو دے، جو نہ ساتھ ہو اس کو نہ دے، وہ ہر شخص کے حق کے لیے برابر لڑتا ہے۔ کوئی اس کو الیکشنز میں ووٹ دے یا نہ دے، جہاں وہ درد دیکھتا ہے اس درد کی دوا کرنے کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کی گرفت ہر شخص کے لیے برابر ہے۔ وہ امیر کے گلے میں ہاتھ ڈالتے نہیں گھبراتا کہ فقط غریب کے گلے میں ہاتھ ڈال لو وہ کمزور ہے، نہیں، وہ جرت کے ساتھ اسی طرح امیر کے گلے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے جس طرح کسی غریب کے گلے میں۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ پھر کھڑا اپنے مرکز میں کسی کو للکارے، اس کے لیے ہر جگہ ایک ہو جاتی ہے اس اللہ کے بندے کے لیے، چاہے پھر وہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ یا پرائم منسٹر ہاؤس ہو، اس کے سامنے کھڑا بھی یوں ہی جرت سے للکارتا ہے جیسے اسی طرح اپنے مرکز کے در و دیوار میں کھڑا للکارے، کیونکہ اس کی للکار پر خدا کی للکار کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ انسانی للکار نہیں رہتی، وہ رحمانی للکار ہو جاتی ہے، وہ انسان رہتا ہے، اس کی انسانیت میں فرق نہیں آتا، مگر اس کی للکار پر رحمانی للکار کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ بے خوف ہے، وہ جب حق کی بات کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے انجام میں اس کے گھر کے باہر کتنی لاشیں گر جائیں گی، وہ حق کی بات دو ٹوک اور ٹھوک بجا کے کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسی کو مرد حق کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے چلنے کی صفت پر کہا کہ خدا کے چلنے کی صفت کا رنگ پڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہر کسی کی مدد کو بغیر باعث ہوئے پہنچتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں شخص کرسچن تھا پاکستان میں، اس کی بستی جلا دی تو کیا لگے، وہ پھر پوری انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے،
وہ امن کا نمائندہ ہوتا ہے، پھر بستی مسلمان کی جلے یا بستی کسی کرسچن کمیونٹی کے فرد کی جلے، اس کا دل اتنا ہی دکھتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ اللہ رب العزت کی سوچ کے تابع ہو جاتی ہے، اس کی ہر صفت خدا کی صفت میں رنگی جاتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم میں سے انسانوں میں سے کچھ خاص کو خدا کا خاص کر دیتی ہے۔ وہ انسان ہے، پر وہ جو جرت ہم دیکھتے ہیں اپنے قائد میں، وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ رحمانی جرت ہے۔ جو حق گوئی دیکھتے ہیں اپنے قائد میں، وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ رحمانی بات ہے۔ جو پھر انتھک 70 دن ایک چھوٹے سے لوہے کے کمرے میں ملک و قوم کے اور غریبوں کے حقوق کی خاطر جب ہمارا قائد لڑتا ہے، وہ جرت، وہ ہمت اور وہ پیشنس کہاں سے آتی ہے؟ وہ رحمانی عطا ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ بات ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا بندہ چن لے تو اس کو بندہ چنتے ساتھ ہی جو پہلے شروع میں جو کچھ کام ہیں وہ کیا ہیں؟ شروع کے کچھ کام یہ ہیں کہ ان کی صفتوں پر اپنی صفتوں کا رنگ چڑھاتا ہے۔ اب وہ کیسے چڑھاتا ہے؟ سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراکش کے بزرگ، بہت بلند پایا صوفیاء اور بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، البریز کے مصنف ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا بندہ چنتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسے ولی کر دوں، تو اس کے پاس ایک سم ہے، چپ ہے۔ جیسے ہم موبائل کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیں تو اس میں سم ڈالتے ہیں نا، نمبر ڈالتے ہیں، یا اگر کمپیوٹر آپریٹ کرنے چاہیں تو اس میں سافٹ ویئر لوڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ کسی کو اپنا ولی کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایک چپ ڈالتا ہے، اس چپ کو سر کہتے ہیں، سر ولایت کہتے ہیں۔ جس میں وہ ڈال دے وہ اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، سیدنا عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی شخص میں اپنا سر ولایت داخل کرے، یہ روح کے اندر وہ ودیت کر دیتا ہے، تو ان کے مریدین نے پوچھا تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے جیسے ہی سر ولایت داخل ہو تو اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپریشن کیا ہے؟ آپریشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی صفتوں کو اپنی صفتوں سے رنگنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا حسد چلا جاتا ہے۔ لوگ اس سے جلتے ہیں، وہ کسی سے نہیں جلتا۔ وہ محنت کرتا ہے، پھر اس کی لالچ چلی جاتی ہے۔ لوگ اس کے مقام و علم کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اس کو کسی سے کوئی لالچ طمع نہیں ہوتی، نہ عہدوں کی لالچ رہتی ہے، نہ کسی اور شے کی، بس وہ ویسے ہی سوچتا ہے جیسے جیسے خدا چاہتا ہے، بس اس کی صفتوں کو اپنی صفتوں میں رنگ دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، جب اللہ رب العزت، اب یہاں تک سمجھ آ گیا کہ وہ اپنی صفتوں میں رنگتا ہے اس شخص کو جسے اپنا دوست بنائے۔ اب سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسے اپنا دوست بناتا ہے؟ کیا جو ساری رات تسبیح پھیرے وہ اس کا دوست ہے؟ یا ساری رات مصلی پر کھڑا نوافل پڑھتا رہے، کیا اسے دوست رکھتا ہے؟ یا جو کثرت سے روزے رکھے اسے دوست کرتا ہے؟ اس کا دوست بننے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر فقط عبادت، نفل، وظائف سے اس کا دوست بننا ہوتا تو دنیا میں ہر شخص اس کا دوست ہوتا، پر دوست تو بہت لمیٹڈ ملتے ہیں۔ تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ حاضرین گرامی، خدا کا کرائیٹیریا تو بعد میں سمجھتے ہیں، انسان کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ انسان کسے اپنا دوست بناتا ہے، پہلے وہ سمجھیں۔ کیا اس شخص کو اپنا دوست بناتے ہیں جو آپ کی صبح و شام خوشامد کرے،
یا اس کو اس کی خدمت کا اجر دے کر روانہ کر دیتے ہیں؟ اجر دیتے ہیں یا دوست بنا لیتے ہیں خوشامد کے صلے میں؟ دوست کسے بناتے ہیں؟ اسے بناتے ہیں نا جس کے ساتھ سوچ ملے، جس کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کامن ہو جائیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر چار باتیں کرنے کا دل چاہے، جس کے ساتھ جس کی صحبت میں بور نہ ہو، پروجیکٹس کامن ہو، انٹرسٹ کامن ہو، سوچ کامن ہو، درد دل جس کے ساتھ ایک ہو جائے، اسے دوست بناتے ہیں نا؟ یا اسے دوست بناتے ہیں کہ جس کی باتیں آپ کو سمجھ ہی نہ آئیں، اس کے ساتھ 2 منٹ بیٹھیں، اس کے بعد کہ پتہ نہیں کہاں کی بات کرتا ہے، اٹھ کر چلے جائیں، بور ہو جائیں؟ اس شخص کو دوست نہیں رکھتے۔ اس لیے ڈاکٹرز کے اکثر ڈاکٹرز دوست ہوتے ہیں، بزنس مین کے بزنس مین دوست، صحافیوں کے صحافی دوست، انجینئرز کے انجینئرز دوست، کیونکہ انٹرسٹ کامن ہے، موضوعات ملتے ہیں، اذواق ملتے ہیں۔ اگر انسان اس شخص کو دوست نہیں بناتا جس کے ساتھ اس کی سوچ نہ ملے، انٹرسٹ نہ ملے، تو اللہ کی دوستی ہم نے اتنی آسان رکھی ہے کہ خدا اس انسان کو اپنا دوست بنا لے گا جس کے ساتھ اس کی سوچ نہیں ملتی۔ خدا کیا ایسے شخص کو اپنا دوست کر لے گا جس کے ساتھ اس کا ذوق نہیں ملتا؟ کیا خدا ایسے شخص کو اپنا دوست بنائے گا جس کے ساتھ اس کے انٹرسٹ کامن نہیں ہے؟ خدا کیسے اسے اپنا دوست رکھ لے گا؟ ہاں، خوشامد جو کرے گا اسے اجر میں جنت تو دے دے گا، پر دنیا میں اپنی دوستی نہیں دے گا، کیونکہ انٹرسٹ کامن نہیں ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ پورا قرآن خدا کے انٹرسٹ سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن بتاتا ہے خدا کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ کہیں کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ دیکھا تو نے اس شخص کو، اس نے پورا دین جھٹلا دیا۔ مولا کیا کیا اس نے یتیم کو اپنے در سے بغیر کھلائے دھتکار دیا، کہا پورا دین جھٹلا دیا۔ تو خدا کا انٹرسٹ تو اس یتیم کی بھوک میں تھا، کسی مسکین کی مسکینی میں تھا، کسی غریب کی غربت میں تھا، کسی ظلم سے پسے ہوئے مظلوم میں اس کا انٹرسٹ تھا، کسی ایسی بستی میں اس کا انٹرسٹ تھا جہاں کے حکمران ظالم ہیں۔ اس کا انٹرسٹ تو اس بستی میں تھا جہاں پر جہالت کے اندھیرے تھے۔ اس کا انٹرسٹ تو اس بستی میں تھا جہاں پر لوگ بھوکے پیٹ رات سو جاتے تھے۔ اس کا انٹرسٹ اپنے محبوب میں ہے۔ کبھی کہتا ہے نا کہ اے میرے فرشتوں، فرشتے اور میں مل کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ کبھی اس کا انٹرسٹ اپنے مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے انٹرسٹ یہ ہیں۔ کہیں کہتا ہے کہ غریبوں کا سہارا بنو، کہیں کہتا ہے مظلوموں کی حاجت روائی کرو، کہیں کہتا ہے زکوٰۃ دے کر غریب کی غربت کو دور کر دو، کہیں کہتا ہے جہالت کے اندھیروں میں علم کا نور پھیلاؤ، کہیں کہتا ہے کہ جہاں پر ظالم کا ہاتھ مظلوم کے گریباں میں دیکھو تم آگے بڑھ کر ہاتھ سے اس کا ہاتھ مڑوڑ ڈالو اور اس مظلوم کو تخت پر بٹھا دو اور ظالم کو اس کے تختہ دار تک لے جاؤ۔ یہ اس کا انٹرسٹ ہے۔ تو ہم نے اپنے انٹرسٹ اور کر لیے، خدا کے انٹرسٹ اور ہیں۔ تو لاکھ مرتبہ بھی اٹس لائک 2 different parallel banks of the river، آپ چلتے رہیں، یہ ملاپ ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ تب ملاپ ہوگا جب خدا کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کامن ہو جائیں گے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العزت اسی شخص کو اپنا بندہ چنتا ہے جس کے ساتھ اس کی سوچ ملتی ہے،
جب وہ عالم بالا میں بیٹھ کر انسانوں کے قلوب پر نگاہ کرتا ہے اور پھر بہت سے قلوب کو اپنی زندگیوں میں گم پاتا ہے، پھر کچھ ایسے دل بھی دیکھتا ہے جو تڑپتے ہیں اس کی مخلوق کی خاطر، جو اپنے بستروں پر بے چین اور بے آرام رہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر بھوکے سوتے ہیں، جو پریشان رہتے ہیں کہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں پس رہے ہیں، جو بے نیند رہتے ہیں کہ جب وہ لوگوں کو تاجدار کائنات کے در سے دور جاتا دیکھتے ہیں، خدا فرشتوں کو ندا دیتا ہے، دیکھو ایسے دلوں کو، یہ وہ دل ہے جن کے دلوں میں وہی درد ہے جو میرا درد ہے، پھر ندا دیتا ہے، میرے فرشتوں میں نے ان سے پیار کیا، تم بھی پیار کیا کرو۔ پھر فرشتے ندا دیتے ہیں، خدا نے ان سے پیار کیا، ہم نے ان سے پیار کیا، اے مخلوق والو تم بھی پیار کرو۔ اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ جب 19 فروری آتی ہے، پوری دنیا کے 100 ملکوں میں شیخ الاسلام کا برتھ ڈے لاکھوں لوگ محبت سے مناتے ہیں۔ اور پھر چاہے بدر منیر صاحب یہ میگزین چھاپ دیں تو ایک رات یا 15-16 گھنٹے میں 1,70,000 ہٹس کلک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو چلی ہے عرش سے اور انسانوں تک پہنچی ہے۔ حاضرین گرامی، آج حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں جن کا یوم ولادت ہم منا رہے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، تو بات سمجھ کے آتی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ اور مقام کس شے نے دے دیا۔ ان کو یہ درجہ و مقام شاید کثرت نوافل نے نہیں دیا، ان کو درجہ اور مقام اس شے نے دیا کہ انہوں نے اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں پائے جانے والے درد کا مسکن بنا لیا۔ خدا کی مخلوق کے لیے دن رات سوچتے ہیں، چاہے 1000 کتب لکھ دیں اس لیے کہ حضور کے امتی بدعقیدہ ہو رہے ہیں، حضور کی بارگاہ سے دور جا رہے ہیں، یا چاہے 70 دن کے دھرنے دیں اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے تحریک کے، ان کی بیٹیاں تحریک کی قربانیاں دیں اور وہ یہ غم سہتے رہیں اس مخلوق کے درد کی خاطر کہ جو خدا کا درد ہے کہ پاکستان سنور جائے، وہ غریب لوگ سنور جائیں، حضور کی امت سنور جائے، اسلام کو وہ عظمت اور وقار مل جائے جو اس کا حق ہے۔ بس اس درد کو پالا ہے، اس درد کو دل میں بڑا کیا ہے۔ بس یہی بات ہے جس نے آج ڈاکٹر طاہر القادری کو مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بنا دیا ہے۔ اور آج ان کے یوم ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی فالوئنگ میں ان کے نقش قدم کو پوری طرح اپنائیں، صرف نعروں میں نہیں، سلوگنز میں نہیں، باتوں میں نہیں، اپنی زندگیوں میں ان کے عمل کو ڈھال کر۔ جیسے وہ باعث نہیں ہے، دوست تو دوست دشمن کے لیے بھی نہیں ہے، اور ہمارا حال کئی بار یہ ہوتا ہے جو ان کے فالوورز ہیں، ہم دشمن چھوڑیں دوستوں میں باعث ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ رستہ ہے خدا کی دوستی پانے کا؟ نہیں ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ قائد اور شیخ عظیم ملا ہے، عظمتوں والا ملا ہے، تو ان کی صحبت میں، ان کی گائیڈنس میں چلنے والے بھی عظمت پائیں۔ مزہ جب ہے، یعنی عظیم صحبت سے بے فیض اٹھیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں تبدیلی پیدا کریں، ایک دوسروں سے نفرتیں، کدورتیں، ان کو دور کریں، باعثنس دور کریں، ایسے نگاہ کریں جیسے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، نفرتوں سے نہیں دیکھتا، محبت سے دیکھتا ہے۔ ایک ایک شخص سے 70 گنا ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر وہی محبت کا رنگ ہمیں اپنے قائد کی محبت میں نظر آتا ہے، وہ اپنے ورکر سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہو۔ کیوں؟ کہ ان کی محبت خدا کی محبت میں رنگی گئی ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہماری محبت کے جذبے
اگر اس درجے کے نہیں کہ خدا کی محبت میں رنگے جائیں تو کم از کم قائد کی محبت میں تو رنگے جا سکتے ہیں. ہم آپس میں کم از کم اچھے ہو جائیں کہ جیسے قائد ہمیں چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان کے یوم ولادت پر یہ کچھ اچھی باتیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو یہ ہمارے قائد کے لیے ان کی سالگرہ کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بار پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے قائد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے. اور جس منزل کا خواب انہوں نے دیکھا اور ہمیں دکھایا اس کو جلد شرمندہ تعبیر فرمائے اور ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.